रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अब आयत नंबर 127 से एक पुराना मजमून जो सूरह निसा के शुरू में आया था, इब्तिदा में ये हुक्म आया था कि अगर तुम यतीम लड़कियों के मामले में इंसाफ न कर सको तो दीगर औरतों से शादी कर लो। और उसमें जो बात थी ये कि अगर फ़र्ज़ करें कोई कज़न शादी करता है तो फिर उस यतीम लड़की के हुकूक की रखवाली करने वाला कोई और ज़ामिन नहीं है। अगर वो उसी कहीं बाहर किसी और के निकाह में दे देगा तो उसका ये जो खालाजाद या फूफीजाद या चचाजाद भाई है, ये गोया उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला ज़ामिन बनकर खड़े होने वाला हो जाएगा। अब बाज़ तजर्बात से ये बात सामने आई कि अगर वो घर ही में रिश्ता हो जाता और निकाह हो जाता तो ज़्यादा मुनासिब होता और वो अच्छी ज़िंदगी बसर हो सकती थी। तो इसलिए फिर अब सवाल पूछा, वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे यतीम लड़कियों के बारे में निकाह करने के ज़िम्मन में आपसे सवाल पूछते हैं, रुखसत मांगते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़ीहिन्ना, इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में तुम्हें इजाज़त दी है कि बेशक खुद भी निकाह कर लो। वो जो बात कही गई थी वो तो इसलिए कही गई थी ताकि उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई हो। वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब, और जो तुमने इससे पहले किताब में सुनाया गया था, पढ़ा गया था, तुम पर तलावत की गई थी या फ़र्ज़ किया गया था, फ़ी यतामन निसा, उन यतीम लड़कियों के बारे में, अल्लाती ला तूतूनहुन्ना, जिनको कि तुम नहीं देते हो, मा कुतिब लहुन्ना, जो तुमने उनके लिए मुकर्रर किया, यानी जो महर मुकर्रर किया था उनको अदा इसलिए नहीं करते कि उनका वाली वारिस कोई नहीं है, तो उनके बारे में ये तुम्हें हुक्म दिया गया था। व तरगबून अन तनकिहुन्ना, और चाहते हो, रगबत रखते हो कि तुम उनसे निकाह कर लो। वल मुस्तज़ाफ़ीन मिनल विल्दान, और जो तुम्हें इससे पहले जो कमज़ोर बच्चे हैं, यतीम बच्चे, उनके बारे में रहनुमाई दी गई थी कि उनकी हांडी कैसे पकानी है और उनके माल को कैसे उनको वापस लौटाना है। ये सब इसलिए था कि अन तकूमू लिल यतामा बिलकिस्त, ताकि यतीमों के बारे में तुम इंसाफ का मामला करो, उनके साथ ज़्यादती न हो। वो चूँकि कमज़ोर है तो कहीं उनसे नाइंसाफ़ी न हो जाए। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, तो जो भी तुम भला काम करोगे, नीयत साफ़ रखोगे, उनकी के साथ जो भलाई करना चाहोगे, फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, तो अल्लाह को सब मालूम है। यहाँ खुद बखुद ये बात भी शामिल हो गई कि अगर कोई बदनीयती रखोगे तो अल्लाह को वो भी मालूम है। व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ एराज़न, और कोई औरत जिसको अपने खामद के बारे में अंदेशा हो। अब कल हमने पढ़ा था कि वो अगर तुम्हें औरतों के नशूज़ का ख़तरा हो, यानी कि वो तुम्हारी ताबेदारी नहीं करेंगी, घर में फर्माबरदारी का मामला नहीं कर रही और आगे से चटख के बात करती हैं। अब यहाँ उसके बरक्स मामला है कि मर्द की जो है वो तबीयत ख़राब हुई है और वो बात बात पे लड़ता है, और हर जो है वो जैसे घर एक मोहब्बत और उम्दगी से चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा, या ये कि वो कहीं बाहर कहीं नज़रें लड़ाता है, कहीं और जो है वो उसने अब दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। तो अगर किसी खातून को इस बात का अंदेशा हो, आमतौर पे होता ये है कि वो नाराज़ हो के अपने मैके चली जाती है और फिर ये कि कोई 5-10 बातें पास से भी जोड़कर अपने खामद के ख़िलाफ़ एक महाज गर्म कर लेती है। तो इससे बहरहाल मामला इतना संवरता नहीं है और बेहतर नहीं होता। जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया वो कुछ और है। व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा, अगर किसी औरत को अपने खामद के बारे में अंदेशा हो, नुशूज़न, लड़ेगा या तंग करेगा या उसकी रग़बत किसी और तरफ हो रही है, औ एराज़न, या वो उससे बेपरवाही बरतता है, उसको तवज्जो नहीं दे रहा, फ़ला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा, इन दोनों मर्द और औरत में कोई गुनाह इस बात पर नहीं है कि वो आपस में सुलह कर लें। अब वो सुलह कैसे करें? पहले तो ये बताया वह सुल्ह खैर, ये जो सुलह है ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खैर बात है, बहुत उम्दा बात है, लेकिन सुलह होगी कैसे? फरमाया वअख़ज़रतिल अनफुसु शुख, जीवों के ऊपर, जानों के ऊपर, दिलों के ऊपर लालच को हाजिर कर दिया गया है। मतलब यह है कि हर आदमी लालची होता है, क्या मुत्तकी परहेज़गार और क्या दुनियादार, लालच हर एक के जी में रख दिया गया है। अब यहाँ इशारा कर दिया गया कि इस मर्द का दिल जीतने के लिए कोई दाना डालना पड़ेगा। वो दाना ये है कि अगर आपने महर माफ़ कर दिया, कुछ इसे माली फ़ायदा पहुँचा दिया, कुछ इसके साथ जो है हुस्न सलूक कर दिया, तो उसका दिल नरम पड़ जाएगा। वो अभी जो बात बात पे गुस्सा आता है तो एकदम जो है वो तबीयत जो है वो सुधर जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कुछ उसे अगर इस तरह का उम्मीद हो
حد حرام نہیں ہے، ابھی دے کے تو کوئی 10 دنوں کے بعد پھر بدماشی شروع کر دے گا، یہ مسئلہ نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ تھوڑے وقتوں کے لیے معلوم ہو کہ یہ کوئی دل کے اندر اس طرح کی قدورت آ گئی ہے یا میل آ گئی ہے، تو اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دلوں کے اوپر جو لالچ حاضر کر دیا گیا ہے تو کچھ اسے مالی فائدہ پہنچا کے اس کا دل جیت لو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اے مردو تم استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان تم عدل سے کام لو، یعنی وہ عدل جو آئیڈیل ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کوشش کرے تو وقت میں کو برابر تقسیم کر دے، یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے آپ ایک جیسے ہی لا کے دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا پینا ایک جیسا دیں، آپ اس کو جو ہے ٹائم ایک جیسا، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ دل کا معاملہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ کس کو کون آپ کے دل میں زیادہ جو ہے وہ مقام حاصل کر لے۔ لہٰذا اگر تم چاہو بھی تو وہ کامل عدل تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم حریص بھی ہو اس بات کے، خواہشمند بھی ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایک ہی طرف نہ جاؤ، ایک ہی طرف میلان نہ رکھو، سارے کا سارا میلان ایک کی طرف نہ کر دو کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری کو بالکل لٹکا کے چھوڑ دو، وہ معلق ہو کے رہ جائے، نہ وہ خاوند والی رہے نہ بغیر خاوند کے، کہ آپ اسے توجہ ہی نہیں دے رہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگار بن کے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، یہ ساری ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی ان کے درمیان ملاپ نہیں ہو رہا، اور اب وہ تفریقی کا سیپریشن ہو جائے، ان کے درمیان طلاق ہو جائے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، اور اس غنا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کو اس سے بہتر عورت دے دے گا جس کے ساتھ اس کی موافقت ہو جائے، اور اس کو بہتر خاوند دے دے گا جس کے ساتھ اس کی موافقت ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، یہ تلقین کی ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلو نہیں، ان کو جو ہے اپنی جولانگاہ نہ بنا لو، بلکہ یہ کہ اللہ کے احکام کو روح اور اسپرٹ کے ساتھ ان کی پیروی کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم ناقدری کرو گے اللہ کے احکامات کی، ان پر عمل نہیں کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ سارا کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہیں اور خوبیوں والا بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارساز کے طور پر اللہ کافی ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو ختم کر دے، تمہیں نابود کر دے، تمہارا نشان بھی مٹا دے۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اوروں کو لے آئے، تمام کو ختم کر کے ٹھکانے لگا کے تمہاری جگہ کوئی نئی قوم آباد کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور بیش اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتا ہے، یہ اس کے بس میں ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا ہی کے بدلے کا طالب ہو، چاہتا ہو اس کی دنیا بن جائے، اسے یہاں مال و دولت مل جائے، تو کم پر کیوں قناعت کرتے ہو؟ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور اللہ کے پاس آخرت کا بدلہ بھی ہے، تم صرف دنیا ہی کی خاطر کیوں اللہ سے جو ہے وہ مانگتے ہو؟ اللہ سے آخرت بھی مانگو۔ تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگو، آخرت بھی مانگو۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اب وہ بات آ گئی کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، وہ جو شروع میں آیا تھا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ پھر درمیان میں یہ بھی آ گیا کہ جو دغاباز لوگ ہیں ان کے وکیل نہ بنو، فَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ان کی طرف سے مت جھگڑو، ان کی طرف سے آرگومنٹ نہ دو، ان کے ساتھی نہ بنو۔ اب بات آئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
کونو قوامین، قوام ہو جاؤ، پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. قائم ہوتے نا کھڑا، قوام جو پورے استقلال کے ساتھ کھڑا ہو، پوری جرت کے ساتھ کھڑا ہو، جس کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے، یہ قوام ہے. پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف پر، انصاف کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ. شہداء للہ، اللہ کی طرف سے گواہ ہوتے ہوئے. اب یہ دیکھیے یہ امت کی ذمہ داری کیا آئی تھی؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دینی ہے. اب وہ لوگوں پر گواہی دینے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ مسلمان انصاف پسند ہوتا ہے. مسلمانوں کو بھی معلوم ہو، غیر مسلموں کو بھی معلوم ہو. آخر وہ یہودی کیوں اس مسلمان کو کہہ رہا تھا کہ مقدمہ محمد کی عدالت میں لے جائیں گے، اور مسلمان کیوں کہہ رہا تھا کہ کعب بن اشرف کی عدالت میں لے جاتے ہیں؟ تو پتہ ہو کہ مسلمان حق بات کہنے میں یہ تمیز بھی نہیں کرتا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. اور یہ چیز ہمیں آج سیکھنی چاہیے. ہمارے دشمنوں میں بھی جو خوبی ہو اسے ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کی دشمنی ہمیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ ہم ان کی خوبی کو بھی ذکر نہ کریں. آج وہ بھی مسلمان ہیں جنہیں سچائی اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ مغرب میں لوگ سچ بولتے ہیں تو ہم تو جھوٹے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کوئی سچ بولنا کوئی اعلیٰ قدر نہیں ہے. بس خیر ہے، یہ سیکولر لوگ سچائی کو کی بہت ترویج کرتے ہیں، دیانت اور امانت کی ترویج یہ سیکولر لوگ کرتے ہیں. تو خدا کو بندو یہ تمہاری چیزیں تھی جو انہوں نے اچک لی ہیں، تو جس میں جو خوبی ہے اس کا اظہار کرو، وہ مانو، وہ تسلیم کرو. تمہارے دشمنی میں کوئی خوبی ہو تو اس کا اظہار کرو، بلکہ اسے اڈاپٹ کرو، اسے لو. الحکمت ضالۃ المومن، دانائی، حکمت، اچھائی، خیر، بھلائی یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے. وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، جہاں کہیں سے اسے ملے، پہلا حقدار تو وہ خود ہے کہ وہ اسے لے. تو کیوں نہ لیں؟ جو مغرب کے پاس اچھا ہے اس کا بھی اعلان کریں، اعتراف کریں، تسلیم کریں، مانیں، اور اسی طرح جو آپ کے پاس ہے اس کا بھی ذکر کریں، اس کا پر فخر کریں. اور اگر دو آدمی جھگڑیں تو جو حق پر ہو وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے حق میں بات کریں، اسے تسلیم کریں. اور یہ بھی پھر مان ہی لیں کہ آپ نے اگر ایک طرف انڈیا کے ساتھ شملہ معاہدہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ نے وہاں پہ لوگ بھیجے ہیں جنہوں نے جا کے ان کے ساتھ چھیڑخانیاں کی ہیں، تو آپ نے انہیں دھوکہ دیا ہے، آپ نے دغا بازی کی ہے. اور یہ دغے اگر مسلمان کریں گے تو پھر برکت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ اس عمل کے اندر برکت کہاں سے پیدا کرے گا؟ تو جو غلطی ہے اسے مانیں، اور جو دوسرے کی اچھائی ہے اس کا اعلان کریں، اس کو بھی تسلیم کریں. تو اے مسلمانوں، انصاف پر کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے. اللہ دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. دنیا والوں کو اللہ کی یہ نشانی کیسے معلوم ہوگی کہ وہ انصاف پر قائم ہے؟ جب اس کے بندے انصاف پر قائم ہوں گے. قائمم بالقسط ہے نا. تو جو اس کے ماننے والے ہیں وہ انصاف پر قوام ہوں گے تو لوگوں کو یقین ہوگا کہ ان کا اللہ بھی انصاف قائم کرنے والا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اب دیکھ لیجئے، خواہ یہ انصاف پر کھڑا ہونے کا نقصان تمہارے اپنی جانوں کو، اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جائے وہ گواہی، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف جائے، ان یکن غنیا او فقیرا، وہ رشتہ دار غنی ہو یا فقیر ہو. ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، غنی کے خلاف آدمی بات اس لیے نہیں کرتا کہ بھئی تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے جتنا تعلق ہو اتنا فائدہ ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے. اور فقیر کے خلاف یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی بیچارے کا ستیہ ناس ہے، اوپر سے میں نے گواہی بھی اس کے خلاف میری چلی گئی تو سوا ستیہ ناس ہو جائے گا. اس کی ہمدردی اور اس کی محبت میں آدمی یہ بات نہیں کرے گا. تو واللہ اولا بہم، فاللہ اولا بہما، اللہ اس کا ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. اس بات کو ذہن میں رکھو. اور اللہ تم سے یہ کہتا ہے تم انصاف کی بات کرو، باقی یہ کہ ان کے معاملات کو اللہ دیکھ لے گا. فلا تتبعوا الہوا، تو خواہش کی پیروی نہ کرو. اب معلوم ہوا یہ اصل تزکیہ یہ ہے کہ آپ انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہوں، خواہشات کے پیروکار نہ بنیں، رشتہ داریاں نہ دیکھیں، بھائی چارے نہ دیکھیں. جو سچ ہے، حق ہے، برحق ہے وہ کہیں. جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی اس کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس کو اللہ نے صاف کر دیا ہے، اس کو حق پر کھڑا کر دیا ہے.
تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلو کے خواہشات میں پڑھ کر عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان مل جاؤ گے یا یہ کہ اس بات کی حقیقت کو بچا جاؤ گے۔ دیکھیں نا، آدمی چالاک ہے، 10 طریقوں سے بچا لیتا ہے، اور جن کی ٹریننگ ہی یہ ہو کہ پریزنٹیشن ہی دینے ان کے کام ہوں، تو کسی بھی معاملے کو وہ جس طرح چاہیں دائیں بائیں کر کے ایسے پیش کر دیں گے، معلوم ہوگا وہی سچے ہیں۔ لیکن حق چھپا جائیں اگر تو ٹھیک ہے، دنیا والوں کے سامنے تو آپ نے اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کر لی، کوئی نہ کوئی اپنے لیے جو ہے وہ ایک روم کریٹ کر لیا، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے کیا کرو گے؟ اللہ کو تو نہیں چکر دیا جا سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لوگ چکر میں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو نہیں چکر دیا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لاؤ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب ہوا؟ ابھی تم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تم جو جان کی قربانیاں نہیں دے رہے، جو مال کی قربانیاں نہیں دے رہے، جو ہجرت نہیں کر رہے، محمد الرسول اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہے، جو حق و انصاف کی خاطر بالکل یکسو ہو کے کھڑے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے ایمان ابھی تم میں داخل نہیں ہوا، ابھی تم نے زبانی دعویٰ کیا ہے۔ لہٰذا یہ والا ایمان لاؤ جس کے ساتھ یہ سارے تقاضے پورے کرنے والے بنو۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول پر، اس پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری اس سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، نبیوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا۔ اب یہ دیکھیے بڑی عجیب آیت معلوم ہوگی آپ کو، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفری میں بڑھتے چلے گئے۔ اب اگر آپ بظاہر دیکھیں تو یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ کوئی شخص ایمان لایا، اس کے بعد جب وہ کافر ہوا تو وہ تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہے۔ اب وہ زندہ کب رہے گا کہ پھر ایمان لائے گا؟ تو یہ اس قانونی ایمان اور قانونی کفر کی بات نہیں ہو رہی جو اعلانیہ ہوتا ہے، یہ اس کفر کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ مومن یکسو ہیں، ابو بکر صدیق ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اب اگر وہ بدر میں ہیں تو ساتھ ہیں، کل احد ہے تو ساتھ ہیں، وہ کبھی ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہی نہیں۔ جو یکسو بندہ ہے جو دنیا بیچ چکا ہے آخرت کی خاطر، وہ تو نہیں ڈبل مائنڈڈ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہوں نے ابھی دنیا بیچی نہیں ہے، جس کا میں نے کہا تھا نا، یہ دو انتہاؤں کے درمیان ان کا پنڈولم جھولتا رہتا ہے، کبھی آخرت کبھی دنیا، دنیا کی محبتیں، مال و دولت دنیا، رشتہ داریاں، تعلق واسطے۔ اب اس میں یہ قربانی نہیں دے سکتے، ہجرت نہیں کر سکتے، پریشان رہتے ہیں، تو کبھی دل کرتا ہے اسلام کی طرف نزدیک آ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قریب آ گئے، پھر جب کوئی مشکل آتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سب دل کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ ظاہر میں کلمہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، ظاہر میں اسلام پورا ہے، مسلمانی ساری چل رہی ہے، لیکن دل کے اندر یہ تغیر و تبدل ہو رہا ہے، کبھی ایمان کے قریب کبھی کفر کے قریب۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو منافق تھے کبھی کسی وقت صحیح معنی میں ایمان لائے تھے، ثم کفروا، پھر ان کا دل دوسری طرف ہو گیا، پھر اس کے اندر وہ جھوٹ آ گیا، جھوٹی قسمیں آ گئیں، کچھ تھوڑی بہت ضد اناد آ گیا، ثم آمنوا، پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی حالات ایسے بنے کہ دل نے یا ضمیر نے کروٹ لی، انگڑائی لی، اور پھر ایمان کی طرف آ گئے، پھر ایک عزم نو کیا، پھر ایک نیا ارادہ کیا، پھر تہیہ کیا کہ نہیں میں بھی قربانیاں دوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا، میں بھی غزوات میں شریک ہوں گا، میں بھی پکار پر لبیک کہوں گا۔ لیکن جب وہ وقت آیا تو ثم کفروا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے کہ جو وقت آتا ہے تو وہ تو جو آدمی پانی سے ڈرتا ہو سکتا ہے ارادہ کرے کہ میں بھی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاؤں گا، آپ سیڑھیاں چڑھا کے اوپر لے جائیں، تختے پہ پہنچے گا، کنارے پہ جائے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، الا یہ کہ پیچھے سے کوئی دھکا دے دے اور جائے پانی میں۔
وہ خود عین چل کے گیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ چھلانگ لگانے جا رہا ہے، لیکن عین جب چھلانگ لگانے کا وقت آئے گا تو پھر ٹھٹک کر رک جائے گا، نہیں لگائے گا۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جب انہوں نے ارادہ تو کیا ہے کہ ٹھیک ہے کریں گے، ہم بھی قربانیاں دیں گے، ہم بھی جان لگائیں گے، ہم بھی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلیں گے، لیکن جب وقت آیا تو پھر دوڑ گئے۔ یہ جو 300 مدینے سے چلے تھے، یہ یہاں مدینے سے تو لڑنے کے لیے گئے تھے نا۔ جب سامنے جنگ کا ماحول دیکھا، خوفناک لشکر دیکھا 3000 کا، ان کا اسلحہ جو ہے وہ چمکتا ہوا تلواریں نظر آئیں تو دل ہل گیا۔ تو جب چلے تھے تو ایمان کے قریب تھے، جب مڑ کے بھاگے تو کفر کے قریب ہو گئے۔ تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے۔ یہ وہ پانی سے اگر اس مثال کو آگے بڑھائے نا، تو آدمی جب پانی میں گرتا ہے تو گیا نیچے، نیچے جا کے اوپر آیا، اوپر جا کے پھر نیچے، پھر اوپر، اور اس کے بعد اگر نیچے چلا گیا تو گیا، پھر اب اس کی جو ہے وہ جان نکلے گی اور لاش پھولے گی تو پھر اوپر آئے گا، زندہ آدمی اب اوپر نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہوا، آمنو گویا اوپر تھے، کفرو پھر نیچے گئے، ثم آمنو پھر اوپر آئے، ثم کفرو پھر نیچے گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر ڈوب ہی گئے، پھر کفر کی دلدل میں اتر ہی گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف کرے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی ان کو سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ آپ صراط مستقیم مانگتے ہیں نا، اب معلوم ہو گیا صراط مستقیم کیا ہے، یہیں سے سمجھ لیں سبیل المومنین کیا ہے۔ سبیل المومنین اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لوٹانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنی قربانیاں دی ہیں، بیٹے کی جو گردن پہ چھری چلائی ہے، یہ سبیل المومنین ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو جو یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانا ہے، اس کو اللہ ہدایت کا رستہ نہیں دکھائے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، اب معلوم ہوا یہ منافق ہیں، خوشخبری دے دیجئے ان منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر، ان سے کیوں یاریاں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، دنیا کے مفادات کی خاطر ان سے دوستیاں ہوتی ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے اور مالوں کی حفاظت کے لیے جو ہے ان سے دوستیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے دوستیاں لگائی ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ ان کے پاس عزت کے متلاشی ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کتاب میں تمہارے لیے حکم اتار چکا ہے۔ یہ جو حکم آگے آ رہا ہے، یہ حکم ابھی ہم نے پڑھا نہیں، لیکن یہ کہ جو قرآن اترا ہے مکے میں، جس کا ہم نے ابھی آغاز ایک سورہ فاتحہ ہی اس میں سے پڑھی ہے، اس میں یہ حکم آ چکا ہے کہ جب اللہ کی آیات کا مذاق کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ تم نے نہیں بیٹھنا ہے، وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ وقد، یعنی ان کافروں سے انہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَحْزَوْ بِهَا، اور ان پر مذاق کیا جا رہا ہے، ہنسی کا نشان بنایا جا رہا ہے، فَلَا تَقُودُوا مَعَهُمْ، تو ان کے پاس مت بیٹھو، دوستی کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں ان کی محفل میں بھی نہ رکو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ کسی دوسری بات میں نہ مشغول ہوں، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم وہاں پہ بیٹھو گے تو اللہ کی کتاب میں انہی جیسے ہوگے۔ جب کوئی غلط بات ہو رہی ہو کہیں پہ، وہاں پہ اگر کوئی موجود ہے اور اس بات کی تردید نہیں کرتا، اس کو رد نہیں کرتا، اس کو جھٹلاتا نہیں، تو گویا وہ اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، گویا وہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے کافروں کو بھی اور منافقوں کو بھی دوزخ میں، سب کے سب کو۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں، تمہاری طاق میں ہیں، متربص ہیں، وہ گو مگو میں ہیں تمہارے بارے میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کامیابی مل جائے، فتح ہو جائے، تمہارا پلڑا بھاری ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ اچھا، یہی بات وہ جنت میں داخلے کے وقت بھی کہیں گے، اس لیے کہ مومن جب جنت میں جا رہے ہوں گے، منافقوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ،
اور اس کے باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب، ان پر جو عذاب آ جائے گا اندر جو ہے رحمت شروع ہو جائے گی. تو وہ بلائیں گے پیچھے سے، قالوا الم نکم معکم، کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا تھا، ہم نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہمارا نام بھی عبد الرحمن ہے. یہ ساتھ کیا ہو گیا؟ اسی طرح اگر دنیا میں مسلمانوں کو کامیابی مل جائے، مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو جائے، تو وہ تو بڑھ چڑھ کر کہیں گے الم نکم معکم، یہ آپ اکیلے ہی مزے اڑا رہے ہو اقتدار کے، کوئی وزارت شزارت ہمیں بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی، کوئی چھوٹی موٹی ہی صحیح، کوئی وزارت ریلوے ہی صحیح، یہ ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر حصہ مل جائے کافروں کو، یعنی فتح انہیں حاصل ہو جائے، اقتدار کافروں کے پاس ہو، وزارتیں وہ بانٹ رہے ہوں، کالو، تو ان کو بھی جا کے سمجھائیں گے پاؤں میں بیٹھ کر، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں گھیر نہیں رکھا تھا؟ گھیرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ مسلمانوں کے حملے سے تحفظ دینے کے لیے آپ کے گرد ہم نے بازو نہیں پھیلا رکھے تھے. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے آپ کو ایمان والوں سے بچایا نہیں، آپ کو تحفظ ہم نے دیا، فیسیلیٹیٹ ہم نے کیا، ہم نے آپ کو جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہم آپ کے ساتھ کرتے رہے. تو ادھر بھی پورے اور ادھر بھی پورے، یہ دونوں طرف جو ہے انہوں نے بنا کے اس لیے رکھی ہوئی ہے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کوئی نہیں، چلاکیاں کر لو، یہ جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے کھیل کھیل لو، پچ کی دونوں طرف شاٹیں کھیلو، لیکن یہ کہ تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ایمان والوں کے اوپر رستہ نہیں دے گا، غلبہ نہیں دے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، بے شک یہ منافق وہ ہیں جو اصلاً اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ جو مسلمان ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کا بول بالا کرنے، یہ اپنا بول نہیں بالا کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بول بالا کر رہے ہیں، یہ اپنی بادشاہت کے خواہاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی بادشاہت نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو در حقیقت یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ انہیں الجھائے ہوئے ہیں اپنی تدبیر میں، اس نے ان کو جو ہے چکرایا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم چال چل رہے ہیں، جب در حقیقت یہ اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، حالت یہ ہے کہ جب کبھی یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالى، سستی کے مارے، جیسے وہ بالکل جو ہے مجبوراً جا رہے ہوں. اور وہاں پہ بھی ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے آج تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کون پوچھے گا آپ کو، لیکن یہ کہ جب آپ مدینے میں رہ رہے ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو نماز پڑھے بغیر تو چارہ نہیں. اسلامی حکومت کے اندر اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو جو سب سے کم ترین سزا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے قید کر دو، یا تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے یا قید میں ہی مرے گا. باقی تو کہتے ہیں واجب القتل ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو پڑھنی تو پڑے گی. پھر اسلامی ریاست ہو تو وہاں تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو کیوں پڑھیں گے؟ دکھانے کے لیے، بھائی رجسٹر میں نام لکھا جائے کہ یہ بھی نمازی ہے. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. یعنی نماز کا اصل تو اللہ کی یاد ہے نا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے. تو یہ نماز پڑھتے ہیں سستی سے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے. مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب میں ہیں، یہ گو مگو میں ہیں، یہ دائیں اور بائیں طرف کے درمیان ہیں، جو نہ پوری طرح مسلمانوں کی طرف ہیں نہ پوری طرح کافروں کی طرف ہیں، دونوں کے درمیان یہ ڈبل مائنڈڈ ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، یہ دونوں اطراف میں سے کسی کی طرف بھی نہیں ہیں. یہ سگے کافروں کے بھی نہیں ہیں نہ سگے ہیں، یہ تو مطلب کے لوگ ہیں، یہ ابن الوقت ہیں، مطلب پرست ہیں، موقع پرست ہیں. یہ جس کی طرف بھی جو ہے اقتدار ڈول جائے گا یہ اسی کے ہو جائیں گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر. دلی دوست، دلی محبت کافروں کے ساتھ نہ رکھو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو تمہارے خلاف کھلی سند مل جائے، تمہارے خلاف ایک قدم اٹھانے کے لیے تمہارا جرم اللہ کے سامنے آ جائے؟ اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
بے شک یہ جو منافق ہیں یہ آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یعنی کافروں سے بھی، ابو جہل سے بھی جو نچلا درجہ ہوگا دوزخ میں وہ منافقین کے لیے ہوگا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. منافق تھے لیکن اس کے بعد توبہ طائب ہو گئے. وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اپنے رویے کی، اپنے طرز عمل کی، اپنے کردار کی اصلاح کر لی. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کر لی. اس میں شیطان کی یا اپنے قوم قبیلے کی یا کسی اپنی خواہشات کی اطاعت کو مکس نہیں کیا، اس میں علائش باقی نہیں رہی، چھوڑی، خالص کر لی اللہ کے لیے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یعنی اللہ کو کوئی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوتی اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لاؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، علم والا ہے. یعنی جو محنت تم کرو گے اللہ کو معلوم ہوگا، جو قربانی دو گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوگی. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی بھی برائی کا ذکر بآواز بلند کیا جائے، ڈنڈورا پیٹا جائے. کسی کے کردار کا یا کسی بھی اس طرح کی جو برائی ہے اس کو، کسی کے کوئی نالائکی ہے اس کا اظہار بآواز بلند اعلانیہ، اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے، اس کو حق ہے وہ شور مچائے، وہ بتائے، اس دغا بازی کو جو بھی ہے اسے علم نشرح کرے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ایسا کیا گیا ہو، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن، اور اگر تم اعلان کر کے کوئی بلائی کا کام کرو گے، خیر کا کام کرو گے، اچھائی کرو گے، او تخفوہ، یا اسے چھپا کے کرو گے، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی کو، کسی کی زیادتی کو تم معاف کرو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. چاہے تو عذاب لے لیکن نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے. ایک معافی وہ ہوتی ہے نا مجبوری کی. امریکہ نے ہمارے حدود کی خلاف ورزی کی، ہم نے معاف کر دیا. تو معاف نہ کریں تو کیا کریں؟ اور بھی تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک معافی یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے. امریکہ نے ہمیں معاف کر دیا تو پھر یہ معافی بنتی ہے، کیونکہ وہ تو بدلہ بھی لے سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کرے، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کر دیں، فرق پیدا کر دیں بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین. اب یہ ایک بالکل نئی بات ہے جو اس سے پہلے یا قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں ہے. قرآن میں یہ بات تو واضح کی گئی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو رسولوں میں فرق کرتے ہیں، لا، اور وہ بھی ہیں جو لا نفرق بین احد من رسلہ، جو رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں. جیسے ہم مسلمان ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی لائے، موسیٰ پہ بھی لائے، تمام انبیاء پہ لائے. لیکن اگر عیسائی ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے. فرق ہو گیا نا، باقیوں کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، فرق ہو گیا. اور جو یہودی ہیں وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کا فرق ذرا اور بڑا ہو گیا. تو ایک فرق وہ ہے جو دنیا میں مختلف قومیں رسولوں کے درمیان کرتی ہیں، یہاں اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے والی بات ہو رہی ہے. یہ بالکل ہی نئی قوم ہے، یہ منافق ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی تو مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے. سمجھ آگے؟ وہ جو شروع میں نے بتایا تھا کہ رسول کی شخصی اطاعت ان پر بہت ناگوار ہے، بہت گراں ہے. چنانچہ وہ فیصلہ جو مختلف لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہو، کوئی جھگڑا ہو، اس میں جو فیصلہ محمد الرسول اللہ کریں وہ انہیں قبول نہیں ہے. جیسے وہ منافق جو ہے وہ فیصلہ کروانے حضرت عمر کے پاس چلا گیا، حضور کا فیصلہ گویا اسے قبول نہیں تھا. تو یہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا ہے. اس شے نے ہمارے دور میں جو آ کے صورت اختیار کی ہے وہ انکار سنت کی صورت ہے. اللہ کی تو مانیں گے، کتاب اللہ کو مانتے ہیں، جو کچھ قرآن میں اسے وہ تسلیم ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سنت چونکہ وہ پتہ نہیں محفوظ بھی ہے کہ نہیں، بہانے 10 وہ بہانے بنا کر وہ سنت کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟
قرآن تو کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، وہ کہتے ہیں اللہ کی تو کریں گے رسول کی نہیں کریں گے۔ فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اور اس میں اب اضافہ کریں، اب یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوتے کہ ہم سنت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا زمانہ بدل گیا ہے، آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ رسول کے راستے پہ چلیں گے، یہ انتہا پسند ہے۔ اسلام ایک انتہا ہے اور ایک انتہا مغرب ہے، ان دو انتہاؤں کے درمیان ہم ایک تیسرا راستہ نکالیں گے۔ اب مجھے بتائیں وہ تیسرا راستہ دو انتہاؤں کے درمیان تو ضرور ہوگا، مگر وہ اسلام بھی ہوگا؟ اللہ رسول کے راستے کو تو آپ نے انتہا قرار دے دیا نا، اس کو تو آپ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی کسی نظریے پہ 10 آدمی جمع ہوئے ہوں، ان میں سے ایک آدمی ایک انتہا پہ چلا گیا ہو، دوسرا دوسرے انتہا پہ چلا گیا ہو، تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم درمیان میں ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہوں میں اسی نظریے پہ ہوں، دوسرا آدمی کھڑا ہو کے کہے میں بالکل ایک نئے نظریے پہ ہوں، اور اب جو ذمہ دار ہیں وہ کہیں ہم ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا راستہ نکال کے اعتدال کا راستہ دو انتہاؤں کے درمیان، تو وہ اس نظریے پہ باقی رہیں گے جس نظریے پہ وہ 10 اکٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے اصل میں شیطانی چکر کہ اگر کوئی 50 ڈگری دائیں طرف نہیں مڑتا یا بائیں طرف، تو اسے کم از کم 25 ڈگری موڑ لو نا۔ جب ایک دفعہ مڑا تو کوئی نہیں، 10 میل سفر طے کرے گا تو 50 ڈگری پہ فرق پہ چلا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کا باتیں مانتے ہیں اور بعض باتیں ہم نہیں مان سکتے۔ وہ حضور کے دور کے لیے تھی، آج نہیں ہو سکتا، پردہ آج نہیں ہو سکتا، سود کا آج خاتمہ نہیں ہو سکتا، ہاں نماز ہم پڑھیں گے، روزے ہم رکھیں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو بنیادی مذہبی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ باقی یہ کہ جو ریاست کے لیے حضور نے احکامات اور اللہ نے دیے تھے وہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی نیا راستہ نکال لیں۔ اسلام کا راستہ جو صراط مستقیم ہے اسے چھوڑ کر، اور یہ جو صراط الشیطان ہے اس کے درمیان ایک بین نیا راستہ نکال لیں، اور یہ بھی در حقیقت صراط الشیطان ہی ہوگا، صراط مستقیم تو نہیں ہوگا۔ اب اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں سنیے، اولئک ھم الکافرون حقا، ان کو مسلمان نہ سمجھنا، یہ حقیقی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں چونکہ وہ کلمے کا تحفظ انہیں حاصل رہے گا، وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ عبداللہ ابن ابی بھی مسلمان تھا، اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، سارے مسلمانوں والے حقوق اسے ملتے رہے، لیکن اللہ کی کتاب میں یہ کافر ہیں اور سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی میں کسی تفریق کے روادار نہیں ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر سے نوازے گا انہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے درخواست کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اہل کتاب کہ ان پر آپ آسمان سے ایک کتاب اتاریں لکھی ہوئی، فقط یعنی وہ ان کے سامنے اترے تاکہ وہ دیکھیں۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے تھے۔ فقالو، اور کہا تھا، ارنا اللہ جہرتن، آپ سے تو صرف کتاب مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اللہ کو ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل واضح طور پر۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان ظلم پر اللہ تعالیٰ ایک تیز چنگاڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتہم البینات، اور انہوں نے یہ شرارت بھی کی تھی کہ واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کی یہ حرکت معاف کی تھی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ عطا کیا۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ان سے عہد لینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں میں ڈر پیدا کرنے کی خاطر ان کے اوپر آ کے کوہ طور کو مستولی کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے سے داخل ہو، جو بستی فتح کیا اس کے گیٹ سے، سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد و پیمان لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارا میثاق، ہمارا عہد و پیمان توڑ دیا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔
وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، حالانکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں ایمان لاتے مگر ان میں سے تھوڑے، وبکفرہم وقولہم، اور ان کے اس کفر کے سبب اور ان کی اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے حضرت مریم کے بارے میں کہی تھی، علی مریم، حضرت مریم کے بارے میں، بہتان عظیمہ، جو بہت بڑی بہتان باندھا کہ جو حضرت مسیح ہیں وہ کسی شخص کی اولاد ہیں، ان کو ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ اتنا بڑا بہتان جو انہوں نے حضرت مریم پہ باندھا اس وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، جو رسول بنا پھرتا تھا، کہتا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا اور اس کو انہوں نے پھانسی نہیں دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ انہیں ایک شبہ لاحق ہوا ہے، انہیں ایک مغالطہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ اور جہاں تک معلوم ہوتا ہے جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جو 12 ان کے حواری تھے ان میں سے ایک نے، بعض کہتے ہیں انعام کے لالچ میں، اور بعض نے کہا کہ اس وجہ سے کہ چلیں حضرت مسیح گرفتار ہوں گے پھر تو اللہ کی مدد آئے گی نا، نہیں آ رہی مدد پھر تو آئے گی، تو اس نے مخبری کر دی۔ جب اس نے مخبری کی تو یہ بھی بتایا کہ جب میں جس شخص کے بارے میں جا کے کہوں گا ماسٹر، تو وہی حضرت مسیح ہوں گے، ان کو پکڑ لینا۔ جب وہ اس باغ میں پہنچا جہاں ایک مکان کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے حواری موجود تھے، تو اس موقع پہ جب اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا مکان کے، تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ چھت پھٹی ہے اور حضرت مسیح اوپر اٹھ رہے ہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے ہوا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ گھبرا کے واپس بھاگا باہر، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت مسیح علیہ السلام والی بنا دی۔ اب آپ دیکھیں منظر کیا بنا، حضرت مسیح گئے آسمان پہ، وہ تو اٹھ گئے، وہ اب موجود ہی نہیں ہے۔ جو شخص اندر گیا تھا وہ باہر نکلا، حضرت مسیح کی صورت میں ہے۔ جو باہر حواری موجود ہیں، جو ہی حضرت مسیح باہر آئے انہوں نے کہا ماسٹر، اور وہ جو پولیس والے جو لے کے آیا تھا انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، ماسٹر صاحب پکڑے گئے، اور وہی انہی پر مقدمہ چلا، وہی پھانسی دیے گئے، وہی سولی چڑھے۔ تو حضرت مسیح کو تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے انہیں شبہ لاحق ہو گیا، عیسائیوں کو بھی شبہ ہو گیا اور یہی شبہ جو ہے وہ یہودیوں کو بھی ہو گیا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو حضرت مسیح کے معاملے میں اختلاف میں باتیں کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں شبہ ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ پیروی کر رہے ہیں گمان کی۔ یہ ایک انجیل جو ہے جس کو یہ عیسائی مانتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال انہی کے بزرگوں کی مرتب کرتا ہے، بربناس کی انجیل، اس میں یہ ساری تفصیل اسی طرح لکھی ہوئی موجود ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت مسیح کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور اس وقت کے اہل کتاب ان کی اس حیثیت کو تسلیم کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یعنی خاص طور پہ عیسائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور حضرت مسیح قیامت کے دن ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور ان کے اس ظلم کی وجہ، اچھا یہاں ظلم کس کو کہا؟ یہ جو بندہ زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں، تو یہ اپنے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ ہی کا یکسو ہو کے رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، تو یہ اپنے اوپر زیادتی ہے۔ تو یہ زیادہ تقوی کا حیضہ ہونا جسے کہتے ہیں وہ بھی تو ظلم ہے اپنے ساتھ۔ فَبِظُلْمٍ، وہ جو بہت زیادہ متقی اور پاکیزہ اور تہجد گزار اور تزکیے والے بنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر حرام کی طیبات، بعض پاک صاف چیزیں۔ اچھا یہ ہمارے دور میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اللہ نے تو حرام نہیں کیا نا، اس نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر دیا، تو گویا اللہ ہی نے اس کو توفیق کی سلب کر لی، نعمت موجود ہے کھا نہیں رہا بے وقوف۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے اوپر حرام کی گئیں، وَحِلَّتْ لَهُمْ، جو حلال تھیں، وَبِصَدِّهِمْ، اور اس وجہ سے
کہ وہ روکتے تھے وہ ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے کثیرہ بکثرت، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ جو سود خوری کرتے تھے اس وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اس سے روک دیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے، کم ناپ کر، کم تول کر۔ ویسے تو انہوں نے جو طریقہ نکالا تھا وہ کرنسی والا تھا کہ آپ نے یروشلم میں آ کے قربانی خریدنی ہے اور یہاں کی کرنسی اور ہے، آپ جو لے کے آئے ہیں وہ اور ہے، یہاں کی اور ہے، وہ اسی میں سارا جو ہے وہ چکر چلا کے اپنے نفع کماتے تھے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جو پختہ علم والے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم، اور ان کے بعد جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں جن کی طرف ہم نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف علیہم السلام، والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ان کی اولادوں کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور داود کو ہم نے زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک، اور وہ بھی رسول ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے، وہ مکی قرآن میں وہ قصے گزر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، ورسلا، اور وہ بھی رسول ہیں، لم نقصصہم علیک، جن کا واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ اب جو ہندوستان میں آئے ہوں گے، جو چائنا میں آئے، جو دنیا کے اور خطوں میں آئے، افریقہ میں آئے، ان کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا ہے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ سارے رسول آئے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے۔ یہ جب بھی آتا ہے لفظ خوشخبری پہلے آتا ہے، خبردار بعد میں آتا ہے، لیکن یہ کہ جو عمل ہوتا ہے تو خبردار کرنا پہلے ہوتا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس لیے کہ رسول آتے ہیں گناہگاروں میں، گناہگاروں کو پہلے خبردار کیا جاتا ہے، عذاب ملے گا، اب وہ جب ایمان لے آئے تو پھر انہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو یہ رسول آئے، خوشخبریاں دیتے تھے ایمان والوں کو، جنت کی بشارتیں، اور خبردار کرتے تھے بے ایمانوں کو، کفر کرنے والوں کو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے، یعنی آخرت میں اللہ کی عدالت لگے، اللہ پوچھے تم نے کیوں بے ایمانیاں کی، کیوں صحیح رستہ اختیار نہیں کیا، وہ کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ایک عذر ہے۔ رسولوں نے آ کے کان کھول دیے، بتا دیا یہ اللہ کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو، تاکہ یہ بہانہ ختم ہو جائے۔ ویسے آج جو دنیا میں کافر ہیں وہ اللہ کو کہیں کہ ہمیں رستہ معلوم نہیں تھا، تو ان کا عذر کون دور کرے گا؟ قرآن کی تعلیمات کی روح سے یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کہ ان کا عذر ختم کریں، اور مسلمان اگر عذر ختم کرنے کی بجائے انہیں ہیروئن بیچے پھر الٹا ان کی حجت ان پر قائم ہوگی۔ مجرم ہیں، اللہ رسول کے ہیں ہی، نو انسانی کے بھی مجرم ہیں کہ اس خزانے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ قرآن ہمارے کردار کو دیکھ کر نہیں پڑھتے کہ اس کتاب کے اندر کوئی عظمت ہوتی، کوئی اچھائی ہوتی، کوئی خوبی ہوتی تو اس کے ماننے والوں کے کردار میں نظر آتی۔ ہماری بد کرداریاں قرآن کے رستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ہم خزانے کے وہ سانپ ہیں جو نہ خود استفادہ کرتے نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے نبی آپ پر نازل کیا ہے وہ اس کے علم سے نازل ہوا ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ،
اور اسی کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہ کے طور پر تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کو یہ روا نہیں ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے بخشے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راہ کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے کی جس میں انہوں نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو گے، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر ناحق باتیں نہ کرو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، حضرت مسیح جو تھے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا ایک خاص کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جو اللہ نے کلمہ مریم کی طرف القاء کیا، وروح منہ، اور اللہ کی روح میں سے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ اب اس میں مبالغہ کیا ہے، غلو کیا ہے کہ حضرت مسیح کی محبت میں انہیں اللہ کا بیٹا بناؤ، انہیں رب بناؤ، ربوبیت میں شریک کرو، تو یہ اس میں مبالغہ ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو، یہ ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے کہ تین رب ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہے، حضرت مریم بھی ہیں، اور پہلے حضرت مریم تھی بعد میں روح القدس ہو گئے، اور حضرت مسیح بھی ہیں۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ جو ہے وہ اکیلا معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارساز ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، اس بات پر مسیح کو کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے اسے کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے، وہ اللہ کا بندہ ہو۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اسی طرح جو قریب کے فرشتے ان کو بھی اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کے بندے ہونے سے شرم محسوس کرے، اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، گھمنڈ کرے، اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جناب میں اکٹھا کرے گا عنقریب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کے پورے پورے بدلے دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی میں اور اس کے اطاعت کرنے میں اور اس کے احکام پہ چلنے میں عار محسوس کی یا اس کو اپنی بڑائی سے کم جانا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے گھمنڈ کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، ایک کھلی سند، ایک واضح دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشنی بھیج دی ہے، ایک ہدایت، اور نورا مبینہ، ایک واضح اور کھلی روشنی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اسی کے ساتھ چمٹ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خصوصی رحمت میں داخل فرمائے گا، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں چلائے گا اس رستے پر، صراط مستقیم پر جو اس کی طرف پہنچتا ہے۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، اصل میں وہ جو شروع میں ایک حکم یہ بھی آیا تھا نا، جو کلالہ مر گیا جس کی نہ کوئی اصل میں ہے نہ فرع میں ہے، اور اس کے اخیافی بہن ہے جو ماں شریک بہن ہے اس کی، تو بہن ہے یا بھائی ہے اس کو حصہ ملے گا۔
تو اس کی باقی جائیداد کا کیا ہوگا؟ اب اس کا حکم آیا ہے کہ اس کے جو بھی اللاتی اور عینی بہن بھائی ہیں وہ ان میں کس اصول پر تقسیم ہوگی۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص ایسا مر جائے جس کی نہ اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، ولہ اختن، اور اس کی سگی بہن ہے، اور سگی کا مطلب دونوں ہیں، یعنی باپ کی طرف سے ہے، ماں بے شک جدا ہو، یا ماں باپ دونوں ایک ہوں تو یہ سگی ہی شامل ہو سمجھی جائے گی۔ فلاح نصف ہو، صرف ایک بہن ہی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، ما ترک جو چھوڑا ہے۔ وہو یرثھا ان لم یکن لھا ولد، مرنے والی اگر عورت ہو اور ایک ہی بھائی ہو اس کا تو سارے کی ساری جائیداد اس کو مل جائے گی۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر وہ بہنیں ایک نہ بلکہ دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جو بھی وہ چھوڑ کے مرا ہوگا اس میں سے 2/3 حصہ ان بہنوں کو مل جائے گا۔ وَإِن كَانُوا رِجَالًا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بہن کی، تو وہ سارے کا سارا کا جو ہے وہ ہو جائے گا اس کے لیے، جو اس کا بھائی ہے اس کو مل جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہنیں ہوں 2 تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 حصہ مل جائے گا جو وہ چھوڑ کے مرا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وہ کئی بھائی ہوں، رجالن بھائی بھی ہوں، وَنِسَاءً بہنیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر اب ہوگا حصہ مرد کا جو 2 بہنوں کے برابر۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تمہیں کھول کے بتاتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔